बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 11 का आगाज होता है आयत नंबर 94 से। सूरह बनी इसराइल चल रही है। अह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब लोगों के पास हदायत आ गई तो उन्हें किसी चीज ने नहीं रोका कि वो ईमान लाएं, इसके सिवा कि उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ताला ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। यानी वो क्या चाहते थे कि अगर कोई रसूल आए ही तो वो इंसानों में से क्यों हो, वो फरिश्तों में से होना चाहिए। लोगों ने फरिश्तों के मिजाज और उनके काम को समझने में गलती की। लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि इंसान को रसूल बनाने में क्या हिकमत है। लोगों को इस बात पर ताज्जुब था कि हमारे जैसा चलता फिरता खाता पीता बीवी बच्चों वाला शख्स आखिर रसूल कैसे हो सकता है। ये ताज्जुब उनके ईमान के रास्ते की रुकावट बन गया। लोगों ने रिसालत की हकीकत को नहीं समझा, इसलिए बशर को रसूल तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया, क्या लोगों के लिए एक अजीब बात हो गई है कि हमने उन्हीं में से एक आदमी को वही देकर वही की, और आप लोगों को डरा दो और बशारत दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए कि यकीनन उनके लिए उनके रब के पास सच्चा मर्तबा है। काफिरों ने कहा, बेशक ये जरूर खुला जादूगर है। सूरह तकाबुन में अल्लाह ने फरमाया कि ये इसलिए है कि यकीनन उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ आते रहे थे, तो उन्होंने कहा, क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे। चनाचे उन्होंने कुफ्र किया और मुंह फेर लिया, और अल्लाह ताला भी उनसे बेपरवाह हो गया। और अल्लाह ताला बेपरवाह है, तमाम खूबियों वाला है। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में फरमाया, उन्होंने कहा कि क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए, हालांकि उन दोनों की कौम हमारी गुलाम है। किसकी बात की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम की। कि उन्होंने उनको भी ऐसे ही कहा कि हम इस शख्स पर ईमान ले आए, जबकि ये तो गुलाम है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन रसूला। ए नबी, आप कह दें कि अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल रहे होते तो जरूर हम आसमान से उन पर किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते। अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसानों को बसाया तो अल्लाह ताला ने इंसान को ही पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा। अगर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर जमीन पर कोई फरिश्ते चल फिर रहे होते इत्मीनान से सुकून से, क्योंकि फरिश्ते तो जमीन पर चल फिर नहीं रहे इत्मीनान सुकून से, वो अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए मामूर किए हैं, हमारे कंधों पर बैठे हैं। लेकिन वो इत्मीनान से जिस तरह हम चलते फिरते हैं, भी बच्चों वाले हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने कहा अगर इस तरह से वो इत्मीनान में जमीन में चल फिर रहे होते जिस तरह तुम चलते फिरते हो, तो मैं यकीनन आसमान से तुम्हारे ऊपर फरिश्तों को ही रसूल बनाकर भेजता। फिर इरशाद बारी ताला होता है, कुल, ए नबी कह दीजिए, कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा। ए नबी, आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला का गवाह काफी है, यकीनन वो हमेशा से अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला है और वो सब कुछ देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला के फैसलों को तुम नहीं मानते, अल्लाह की बातों को अगर तुम नहीं मानते हो, अल्लाह से इससे तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। तो याद रखो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह अल्लाह ही काफी है। वो उसे जानता है जो तुम्हारे पास मैं लाया हूं, और अगर मैं झूठा होता तो वो मुझसे शदीद इंतकाम ले लेता। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह हाक्का में फरमाया, वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लाखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। और अगर वो हम पर कोई बात घड़ कर लाता तो यकीनन हम उसको उसके दाएं हाथ से पकड़ते, फिर यकीनन हम उसकी रगे जान काट देते। अल्लाह ने नबी के लिए भी ये बात कह दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बातों के साथ किसी को अपनी बात को शरीक करने पर नबी को भी अल्लाह ने नहीं छोड़ना था।
تو پھر ہم انسان کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ بہتان لگاتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہمیں لازم ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم دین کے اندر، قرآن کے اندر، اور ہم اپنے عمل کے اندر کسی بھی بدعت کو اگر شامل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سزا دینے والا ہے نہیں جو ہمیں سزا دے سکے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے، کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انہیں علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، عمین، عمین اندھا، و بکمن گونگا، و سمن اور بہرا اٹھائیں گے، مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ بجھنے لگے، جب وہ اس کی آگ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ اور جو برائی لے کر آئے گا وہ اندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم جو اعمال کر رہے تھے کیا اس کے سوا تمہیں جزا دی جا رہی ہے؟ تمہیں دی جا رہی ہے، یعنی یہی تمہاری جزا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس نے اسے دنیا میں دو پاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم، یوں ہی ہوگا کہ انسان کو اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اس کے سر کے بل چلایا جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا ابو ذر نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنی غفار قبیلے کے لوگوں، سچ کہو اور قسمیں نہ کھاؤ۔ صادق اور مصدوق پیغمبر نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ لوگ تین قسم کے بنا کر حشر میں حشر میں لائے جائیں گے۔ ایک فوج تو کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے والی ہوگی، اور ایک چلنے اور دوڑنے والی۔ ایک وہ جنہیں فرشتے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے سامنے جمع کریں گے۔ لوگوں نے کہا، وہ دو قسمیں تو سمجھ آ گئیں، لیکن یہ چلنے اور دوڑنے والے سمجھ نہیں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سواریوں پر آفت آئے گی، یہاں تک کہ ایک انسان ہرا بھرا باغ دے کر پالان والی اونٹنی خریدنا چاہے گا لیکن مل نہ سکے گی، یعنی پورا باغ دے کر، بھرا ہوا باغ لے کر ایک اونٹنی خریدنا چاہے گا لیکن وہ اس کو خرید نہ پائے گا کہ کہیں وہ اونٹنی خرید کر وہاں سے بھاگ سکے۔ یہ اس وقت نابینا ہوں گے، بے زبان ہوں گے، کچھ بھی نہ کہہ سکیں گے، غرض مختلف حال ہوں گے، اور گناہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کیے جائیں گے۔ دنیا میں حق سے اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے، آج یہ انسان حقیقت میں، سچ میں اندھے، گونگے اور بہرے بنا دیے جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جب کبھی وہ بجھنے لگے گی، یعنی عذاب ان پر سے کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ اس میں کمی ہوگی۔ جب وہ ہلکی ہونے لگے گی، اگر بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زدناہم سعیرا، ہم ان کے بھڑکنے کو اور زیادہ کریں گے۔ جب اس کے شعلے مدھم پڑیں گے، وہ جہنم کے شعلے ہلکے پڑیں گے تو ہم ان کو اور بھڑکا دیں گے اور کہیں گے کہ اب سزا بھگتو، تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، واللہ یا رسول اللہ، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی۔ آپ نے فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔
پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلفا جدیدا۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ خلقا جدیدا، دوبارہ سے ہماری خلقت، ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه۔ یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کیسے اٹھیں گے، کیسے بنایا جائے گا، ہمیں کیسے دوبارہ سے ہمیں پیدا کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو یہ سوال کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے۔ وہ اس کے لیے قطعاً یہ مشکل نہیں کہ وہ ان جیسا کو پیدا کرے، این یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ۔ اور پھر فرمایا کہ اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، انہوں نے صرف اور صرف کفر کیا اور کفر کے علاوہ اور کسی بات کا یقین نہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے تو انسان تو ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے، اس کو پیدا کرنا دوبارہ سے اللہ کے لیے کس طرح مشکل ہو سکتا ہے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا امسکتم خشیت الانفاق۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے۔ تب تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے، یعنی اس مال کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں اسے ضرور روک لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا تو تم یہ سمجھتے کہ خرچ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، تو تم اس کو انسان کو دیتے ہی نہ، خرچ ہی نہ کرتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جو دن اور رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا ہے؟ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اتنا بھرا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بخیل اور تنگ دل بنایا۔ انسان بہت ہی بخیل اور تنگ دل ہے، اور جو انسان اپنے اس بخل اور کنجوسی کے اندر آ جاتا ہے اور اپنی دنیا کے مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، گن گن کر سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اور جس جس کا جو حق ہے اس کو نہیں ادا کرتا، تو یقیناً وہ بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔